यार अमन, खुदा के लिए अब ये किताब बंद भी कर दो। पूरा कॉलेज ग्राउंड खाली हो चुका है और तुम अभी तक इसी में अटकी हुई हो। माहम ने अपने कंधे पे लटका महंगा लेदर बैग दुरुस्त करते हुए एमन के हाथ से ज़बरदस्ती गाइड बुक छीनी और उसे बेंच पर पटक दिया। माहम और एमन की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। माहम एक खाते पीते मॉडर्न और खुले जहन की अमीर घराने की लाडली बेटी थी, जबकि एमन एक सफ़ेद पोश मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन इन दोनों के बीच कभी ये दीवार फ़र्क नहीं बना था। एमन ने गहरा सांस लिया, अपनी ऐनक ठीक की और मुस्कुराते हुए बोली, माहम प्लीज़ वापस कर दो ना। कल फाइनल पेपर है और अगर इस बार मेरे नंबर पिछले टेस्ट से कम आए ना, तो अब्बा ने आगे यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरने देना। तुम्हें पता तो है ना, मिडिल क्लास घरों में लड़कियों की पढ़ाई पर कितनी जल्दी फुल स्टॉप लग जाता है। ओहो, कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा मेरी जान। तुम बोर्ड में पोजीशन लोगी, देख लेना। माहम ने उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया और कॉलेज के मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए बोली, चलो अब जल्दी करो, गाड़ी बाहर कब से खड़ी है, तुम्हें भी घर ड्रॉप करना है। दोनों सहेलियों का ये रोज़ का मामूल था। कॉलेज के 2 साल उन्होंने इसी तरह हंसते खेलते कॉलेज के 2 साल उन्होंने इसी तरह हंसते खेलते एक दूसरे के साथ ख्वाब बुनते गुजारे थे। एमन का ख्वाब था कि वो यूनिवर्सिटी जाकर आला तालीम हासिल करे और अपने वालिद का सहारा बने, जबकि माहम हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। अगले चंद दिन इम्तिहानात की भाग दौड़ में गुजर गए। एमन ने दिन रात एक कर दिए, रातों की नींदें हराम की ताकि वो अपने ख्वाबों को सच कर सके। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। जब इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया तो एमन ने पूरे बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल की। रिजल्ट वाले दिन माहम खुशी से झूमती हुई एमन के घर पहुंची। वो एमन के गले लगकर रो पड़ी। मैंने कहा था ना एमन, तुमने कर दिखाया। अब हम दोनों शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक साथ एडमिशन लेंगे। एमन की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी ये खुशी बहुत ही आर्जी है। अभी रिजल्ट आए एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एमन के वालिद, जो एक प्राइवेट कंपनी में मामूली मुलाजिम थे, उन्हें अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ा। वो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि वो अब कोई भारी काम नहीं कर सकते। घर के हालात एकदम बदल गए। सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो गया। ऐसे में शाहवीर के वालिद, जो एमन के वालिद के दूर के कज़न और एक अच्छे मिडिल क्लास ख़ानदान के सरबराह थे, अपने बेटे शाहवीर का रिश्ता लेकर अस्पताल पहुंच गए। शाहवीर एक होलसेल मार्केट में अपने चचा के साथ कारोबार संभालता था और एक सुलझा हुआ कमाने वाला लड़का था। अस्पताल के उसी वार्ड में एमन के वालिद ने बेटी का हाथ शाहवीर के हाथ में देते हुए धीमी आवाज़ में कहा, शाहवीर बेटा, मैं अपनी सबसे कीमती चीज़ तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मेरी बच्ची का ख्याल रखना। एमन कमरे के कोने में खड़ी खामोशी से आंसू बहा रही थी। उसके सारे ख्वाब, यूनिवर्सिटी जाने की सारी ख्वाहिशें उसके वालिद की गिरती हुई सेहत के आगे ढेर हो चुकी थी। उसने अपने ख़ानदान की बका और अपने वालिद की सकून के खातिर खामोशी से इस फैसले के आगे सर झुका दिया। शादी की तैयारियां बहुत ही सादगी से शुरू हो गईं। मिडिल क्लास घराने की रिवायती शादी, जहां जहेज की चादर देखकर पांव फैलाए जाते हैं। माहम जब भी एमन के घर आती, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसका दिल करता। एमन, तुमने शाहवीर से अपने एडमिशन के बारे में बात की? माहम ने एक दिन एमन के कमरे में बैठकर शादी के जोड़े पर टांके लगाते हुए पूछा। एमन ने एक उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। माहम, अब्बा की हालत देखो। इस वक्त अगर मैंने पढ़ाई की रट लगाई तो वो और परेशान हो जाएंगी। शाहवीर अच्छे इंसान है, शरीफ है। अम्मी कहती है कि शादी के बाद शौहर खुद ही सब संभाल लेता है। शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। माहम ने उसका हाथ थाम लिया। दुआ तो यही है अमन, लेकिन याद रखना, अगर कभी भी कोई ज़रूरत हो, तुम्हारी ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। और फिर वो दिन भी आ गया जब एमन सुर्ख जोड़ा पहने, अपनी आंखों में ख्वाबों की राख और दिल में नए अंदेशे लिए शाहवीर के घर रुखसत हो गई। शाहवीर का घर एक रवायती मिडिल क्लास माहौल का अक्कासी था। घर में उसकी सास बेगम शफीक और उसकी ननद नाइला थी, जिनकी अपनी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन वो ज़्यादातर वक्त महके में ही रहती थी। उसका मिजाज शुरू से ही तेज़ था और जब से एमन इस घर में ब्याह कर आई थी, नाइला का दबाव उस पर मज़ीद बढ़ता गया था। एमन, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? खुदा के लिए जल्दी हाथ चलाओ। शाहवीर के आने का वक्त हो गया है और तुम अभी तक प्याज ही काट रही हो।
کچن کے دروازے پہ کھڑی نائلہ نے ہاتھ کمر پہ رکھ کر اونچی آواز میں کہا، جس کی آواز کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر پورے گھر میں گونج اٹھی۔ ایمن نے جلدی سے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھوں میں آنے والے پیاس کے آنسو پہنچے اور چاقو کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، باجی بس 5 منٹ، میں نے آٹا گوندھ کے رکھ دیا ہے، سالن بس دم پر ہے اور چاول بھی صاف کر دیے ہیں، شاہویر کے آنے تک سب تیار ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، تمہارے یہ 5 منٹ تو میں پچھلے 1 گھنٹے سے سن رہی ہوں، نائلہ نے منہ بنا کر کہا اور کچن کے اندر آ کر فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، امی تو کہہ رہی تھی کہ مڈل کلاس گھر کی لڑکیاں کام کاج بہت تیز ہوتی ہیں، لیکن مجھے تو تم پہ وہ بات نظر نہیں آتی، ہر کام اتنے آرام سے کرتی ہو جیسے کسی نواب زادی کے گھر میں بیٹھی ہو۔ ایمن نے نائلہ کی کڑوی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی اس گھر میں بحث کرنے کا مطلب صرف اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنا ہے۔ اس نے جلدی سے چولہے کی آنچ دھیمی کی اور کڑھائی پر ڈھکن رکھ دیا۔ ابھی وہ ہاتھ دھو ہی رہی تھی کہ باہر صحن سے اس کی ساس بیگم شفیق کی آواز آئی، نائلہ ذرا دیکھو باہر گلی میں کون آیا ہے، شاہویر کی بائک کی آواز لگی ہے مجھے۔ نائلہ جلدی سے کچن سے باہر بھاگی اور ایمن نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی مڈل کلاس کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، رات کی 8 بج رہی تھی۔ شاہویر کا روز کا یہی وقت تھا۔ وہ دن بھر ایک ہول سیل مارکیٹ میں اپنے چچا کے ساتھ کام کرتا تھا اور رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تھا۔ شاہویر جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور سیدھا کچن کی طرف آیا۔ ایمن اس کے لیے پانی کا گلاس لینے فریج کی طرف بڑھی ہی تھی۔ ایمن، ذرا جلدی سے پانی دینا، باہر بہت گرمی اور رش تھا، شاہویر نے اپنی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھولتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی یہ لے پانی، ایمن نے گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاہویر نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا اور گلاس واپس ایمن کو پکڑاتے ہوئے بولا، کھانا تیار ہے، مجھے شدید بھوک لگی ہے، دن کو بھی مارکیٹ میں کام زیادہ تھا تو صحیح سے کھانا کھایا نہیں۔ جی بالکل تیار ہے، میں ابھی ٹیبل لگاتی ہوں، ایمن نے کہا اور برتن لگانے لگی۔ اسی دوران نائلہ بھی کچن میں آ گئی اور شاہویر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، شاہویر تم بس اپنی بیوی کے لاڈ ہی اٹھاتے رہنا، تمہیں پتہ ہے یہ ابھی تک کچن میں ہی لگی ہوئی تھی، اگر میں بار بار نہ بولتی تو شاید اب تک سالن بھی نہ بنا ہوتا۔ شاہویر نے ایمن کی طرف دیکھا جس کا چہرہ پیاز کاٹنے اور چولہے کی گرمی کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، نائلہ باجی چھوڑے نا، اب کھانا تو بن گیا نا، ایمن تم امی کو بھی بلا لو، سب ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ ایمن نے جلدی سے کھانا تشتریوں میں نکالا اور لاؤنج کی میز پر سجانے لگی۔ بیگم شفیق بھی اپنے کمرے سے نکل کر میز پر آ بیٹھی اور کھانا دیکھتے ہی بولی، شاہویر بیٹا دیکھو ذرا، سالن میں گھی کتنا زیادہ ڈالا ہے اس نے، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے چکنائی سے منع کیا ہے، لیکن ایمن کو تو جیسے میری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایمن نے چمچ ہلاتے ہوئے نرمی سے کہا، امی جی میں نے گھی بہت کم ڈالا تھا، وہ بس اوپر سے تری آ گئی ہے، میں آپ کو الگ پلیٹ میں بغیر تری کے سالن نکال دیتی ہوں۔ ہڈی والا رہنے دو، اب صفائیاں مت پیش کرو، بیگم شفیق نے روکھے پن سے کہا اور روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے بولی، اپنی ماں کے گھر میں شاید ایسے ہی کھانا بناتی ہوگی، یہاں ہمارے گھر کا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق چلنا سیکھو۔ شاہویر نے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر ایمن کو جو خاموشی سے اپنی پلیٹ میں دال ڈال رہی تھی۔ وہ بولا، امی کوئی بات نہیں، کل سے یہ دھیان رکھ لے گی، آپ آرام سے کھانا کھائیں۔ کھانے کے دوران نائلہ نے ایک نیا موضوع چھیڑ دیا، امی وہ جو ہمارے محلے کی سگرا خالہ ہے نا، ان کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے، لڑکا کوئی بڑا آفیسر ہے سرکاری۔ بیگم شفیق نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، ہاں سگرا کی بیٹی پڑھی لکھی بھی تو ہے نا، BA کیا ہوا ہے اس نے، آج کل کے لڑکوں کو ذرا سلیقہ مند اور پڑھی لکھی لڑکیاں پسند ہیں۔ یہ سن کر نائلہ نے طنزیہ نظروں سے ایمن کو دیکھا اور بولی، پڑھی لکھی تو ہماری ایمن بھی بہت ہے امی، کالج میں تو ٹاپ کیا تھا اس نے۔ کیوں ایمن، اب وہ ڈگری کہاں گئی تمہاری؟ ایمن کا ہاتھ نوالا توڑتے ہوئے رک گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً اپنے کالج کے وہ دن گھوم گئے جب وہ دن رات ایک کر کے پڑھتی تھی اور اس کا خواب تھا کہ وہ یونیورسٹی جائے گی، لیکن انٹر کے فوراً بعد ہی اس کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے شاہویر کا رشتہ آتے ہی اس کی شادی کر دی، کیونکہ شاہویر ان کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھا اور ایک شریف لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ ایمن نے نظر جھکا کر کہا، باجی وہ ڈگری تو اب بھی الماری میں رکھی ہے۔ شاہویر نے اپنی بیوی کا اداس چہرہ دیکھا تو بات کا رخ بدلتے ہوئے بولا، چھوڑے باجی، اب شادی کے بعد ڈگریوں کا کیا کام، گھر سنبھالنا ہی عورت کا اصل کام ہوتا ہے، ایمن گھر کے کام اچھے سے کر لیتی ہے، یہی کافی ہے۔ شاہویر کی یہ بات ایمن کے دل پر ایک تیر کی طرح لگی۔ وہ شاہویر سے محبت کرتی تھی اور اس کا احترام بھی کرتی تھی، لیکن اسے دکھ ہوتا تھا کہ شاہویر کبھی اس کے پڑھنے کے شوق کو نہیں سمجھ پایا۔ اس کے لیے ایک عورت کی زندگی صرف باورچی خانے
اور صفائی تک ہی محدود تھی۔ کھانا ختم ہوا تو نائلہ اور شفیع بیگم اپنے کمروں میں چلی گئی اور ہمیشہ کی طرح سارے برتن سمیٹنے اور کچن صاف کرنے کی ذمہ داری ایمن پر آ گئی۔ وہ اکیلی کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی اور اس کے ذہن میں بار بار اپنی دوست ماہم کا خیال آ رہا تھا، جس کا آج شام کو فون آیا تھا، لیکن نائلہ کے سامنے ہونے کی وجہ سے ایمن زیادہ بات نہیں کر پائی تھی۔ کچن صاف کرنے کے بعد جب ایمن اپنے کمرے میں آئی تو شاہویر بیڈ پہ لیٹا ہوا موبائل فون استعمال کر رہا تھا۔ ایمن نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور چینج کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو شاہویر نے موبائل سائڈ پہ رکھا اور بولا، ایمن ذرا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تھوڑا دبا دو۔ ایمن چپ چاپ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سر کی مالش کرنے لگی۔ شاہویر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، تم امی اور نائلہ باجی کی باتوں کا برا مت منایا کرو۔ نائلہ کا مزاج تھوڑا تیز ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے، اور امی تو بس بڑی ہیں، ان کا حق بنتا ہے ٹوکنے کا۔ ایمن نے دھیرے سے کہا، میں کبھی ان کی باتوں کا برا نہیں مانتی شاہویر، میں تو بس اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم بہت اچھی ہو۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بس اسی طرح گھر میں سکون بنا کے رکھا کرو۔ مجھے مارکیٹ میں پہلے ہی بہت ٹینشن ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ گھر آ کر بھی مجھے کوئی جھنجھٹ دیکھنا پڑے۔ ایمن نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہویر برا انسان نہیں ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس کی سوچ وہی روایتی ہے جہاں بیوی کا اپنا کوئی خواہش یا پہچان نہیں ہوتی۔ اگلی صبح ایمن ہمیشہ کی طرح صبح 6 بجے جاگ گئی۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر جھاڑو دیا، پھر کچن میں جا کر چائے کا پانی رکھا اور شاہویر اور سسرال والوں کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ نائلہ 8 بجے کے قریب کچن میں آئی اور چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے بولی، ایمن آج ناشتے میں پراٹھے تھوڑے کرکرے بنانا، شاہویر کو نرم پراٹھے پسند نہیں ہیں۔ جی باجی، میں ویسے ہی بنا رہی ہوں، ایمن نے توے پر پراٹھا پلٹتے ہوئے کہا۔ ناشتے کے بعد جب شاہویر کام پر چلا گیا اور ساس اور نند اپنے کمروں میں دوپہر کے آرام کے لیے چلی گئی تو ایمن کو تھوڑا سکون کا وقت ملا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور ماہم کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے ماہم نے پہلے ہی بیل پر فون اٹھا لیا۔ ہیلو ایمن، تم کیسی ہو؟ کل تم نے فون اتنی جلدی کیوں کاٹ دیا تھا؟ میں کب سے تمہارا فون کا انتظار کر رہی تھی۔ ماہم کی آواز میں وہی پرانی گرم جوشی تھی جس نے ایمن کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ لا دی۔ ایمن نے لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ماہم میں ٹھیک ہوں، بس کل نائلہ باجی پاس کھڑی تھی تو میں زیادہ بات نہیں کر سکی۔ تم سناؤ، یونیورسٹی کا پہلا سیمسٹر کیسے جا رہا ہے؟ سیمسٹر تو بہت ہی زبردست جا رہا ہے ایمن، لیکن میں تمہیں بہت ہی مس کرتی ہوں، ماہم نے اداسی سے کہا۔ جب بھی میں کلاس میں بیٹھتی ہوں مجھے تمہاری یاد آتی ہے، تم تو مجھ سے زیادہ ذہین ہو، تمہیں تو یہاں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا۔ تم نے آگے پڑھنے کا کوئی سوچا یا بس اب سارا دن کچن میں ہی گزرتا ہے؟ ماہم کے سوال پر ایمن کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، ماہم یہاں حالات مختلف ہیں، شاہویر اور اماں جی کا ماننا ہے کہ شادی کے بعد لڑکیوں کو صرف گھر سنبھالنا چاہیے، یہاں پڑھائی کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا تم اپنے سارے خواب یوں ہی مار دو گی؟ ماہم نے غصے اور ہمدردی کے ملے جلے لہجے میں کہا، ایمن تم نے انٹر میں پورے بورڈ میں پوزیشن لی تھی، تمہارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے، تم شاہویر سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ تو تمہارا شوہر ہے، اسے تمہاری خوشی کا خیال ہونا چاہیے۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی ماہم، ایمن نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، لیکن وہ صاف منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کی عورتیں نوکریاں نہیں کرتی تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ماہم نے کچھ دیر سوچا اور پھر بڑے پکے ارادے سے بولی، ایمن اگر وہ تمہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دیتی تو کیا ہوا؟ تم پرائیویٹ یا ڈسٹنس لرننگ کے ذریعے گھر بیٹھے تو امتحان دے سکتی ہو نا، تمہیں روز یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس سال کے آخر میں پیپر دینے ہوں گے۔ ایمن کا دل یہ سن کر زور سے دھڑکا، اس کے اندر ایک امید کی کرن جاگی، لیکن فوراً ہی سسرال والوں کا خوف سامنے آ گیا۔ لیکن ماہم فیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ شاہویر مجھے گھر کے خرچے کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، اور اگر انہیں یا امی جی کو پتہ چل گیا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ پیسوں کی فکر تم بالکل مت کرو، ماہم نے فوراً کہا، میں تمہاری فیس کا انتظام کر دوں گی، میں اپنی پاکٹ منی سے تمہارا ایڈمیشن فارم اور کتابیں لا کر دوں گی، تم بس ہاں کرو، میں اگلی بار جب تم سے ملنے آؤں گی تو ساری تفصیلات لے کر آؤں گی، بولو کیا تم تیار ہو؟ ایمن نے لاؤنج کے بند دروازے کو دیکھا جہاں اس کی ساس اور نند سو رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایک طرف اس کا سکون تھا اور دوسری طرف اس کے وہ خواب جو وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے ماہم، میں تیار ہوں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنی پہچان بنانا چاہتی ہوں۔ اگلے 2 دن ایمن نے ایک عجیب سی بے چینی میں گزارے۔
دن بھر سسرال کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں ماہم کی کہی ہوئی باتیں گھومتی رہتی۔ وہ جب بھی جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی یا روٹیاں بیلتی، اس کی نظریں لاؤنج کے اس کونے پر جاتی جہاں شاہویر کا پرانا کمپیوٹر رکھا ہوا تھا جو اب صرف مٹی جمع کرنے کے کام آتا تھا۔ وہ سوچتی کہ کیا واقعی وہ دوبارہ پڑھ سکے گی، کیا وہ اپنے خوابوں کو سچ کر پائے گی؟ لیکن جو ہی نائلہ یا بیگم شفیق کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی، وہ سہم کر اپنے خیالات کو جھٹک دیتی۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت جب گرمی اپنی عروج پر تھی اور پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، گلی میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ ایمن نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ماہم گاڑی سے اتر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا شاپنگ بیگ تھا۔ ایمن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے بال درست کیے اور لپک کر مین گیٹ کھولا۔ السلام علیکم، کیسی ہو میری جان؟ ماہم نے اندر آتے ہی ایمن کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ وعلیکم السلام ماہم، تم اس تپتی دوپہر میں آئی ہو؟ اندر آؤ، آواز آہستہ رکھنا، امی جی اور باجی سو رہی ہیں۔ ایمن نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس وقت سو رہی ہوں گی، اس لیے تمہیں جان بوجھ کر اس وقت آئی ہوں تاکہ ہم سکون سے باتیں کر سکیں، ماہم نے مسکرا کر کہا، اور دونوں ایمن کے کمرے میں آ گئی۔ ایمن نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بند کر دیا اور ماہم کو بیڈ پہ بٹھا کر جلدی سے کچن کی طرف گئی تاکہ اس کے لیے ٹھنڈا شربت بنا لائے۔ جب وہ واپس آئی تو ماہم بیگ سے کچھ فائلیں اور موٹی موٹی کتابیں نکال پر بیڈ پہ سجا چکی تھی۔ یہ دیکھو ایمن، ماہم نے ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا ایڈمیشن فارم ہے۔ میں نے یونیورسٹی کے پرائیویٹ پورٹل پر جا کر تمہاری ساری تفصیلات آن لائن بھر دی ہے اور بینک کا چلان بھی خود ہی جمع کر دیا ہے۔ اب بس اس فارم پر تمہارے دستخط چاہیے اور تمہاری پرانی ڈگری کی ایک کاپی۔ ایمن نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فارم پکڑا۔ اس پر اس کا نام ایمن شاہویر لکھا ہوا تھا اور نیچے ڈگری کا نام درج تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے۔ ماہم، تم نے واقعی یہ سب کر دیا، لیکن میں یہ کتابیں کہاں چھپاؤں گی؟ اگر نائلہ باجی نے دیکھ لیا تو وہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیں گی۔ تم بس ڈرنا بند کرو، ماہم نے اس کا ہاتھ دبا کر حوصلہ دیا۔ کتابیں الماری کے نچلے حصے میں اپنے پرانے کپڑوں کے پیچھے چھپا کے رکھنا۔ اور سنو، یہ جو نوٹس میں لائی ہوں ان میں سب کچھ بہت ہی آسان زبان میں لکھا ہے۔ تم دن میں تو پڑھ نہیں پاؤ گی، اس لیے رات کو جب شاہویر سو جائے تو تم روز صرف 2 گھنٹے نکال کے پڑھ لیا کرنا۔ ایمن نے کتابوں کو ہاتھ لگایا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کی مرجھائی ہوئی زندگی میں پھر سے جان آ گئی ہو۔ اس نے جلدی سے الماری سے اپنی پرانی اسناد نکالی اور ماہم کے حوالے کر دی۔ فارم پر دستخط کرتے وقت اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، لیکن دل میں ایک پکا عزم تھا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک لاؤنج سے نائلہ کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ایمن کا رنگ ایک دم سفید ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ساری کتابیں اور فائلیں بیڈ شیٹ کے نیچے چھپائی اور ماہم کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد نائلہ نے بغیر دستک دیے ایمن کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح بیزاری تھی۔ ماہم کو دیکھ کر اس کے تیور مزید بدل گئے۔ او ہو، ماہم صاحبہ آئی ہیں، نائلہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں کہوں کہ کچن سے برف نکالنے کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ ایمن، تمہیں پتہ ہے نا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم دونوں یہاں باتیں کر رہی ہو اور باہر لاؤنج کا پنکھا چل رہا ہے، بجلی کا بل کیا تمہارا بھائی بھرے گا؟ ماہم کو نائلہ کا یہ لہجہ بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایمن نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روک دیا اور نائلہ سے بولی، معذرت باجی، میں ابھی جا کر لاؤنج کا پنکھا بند کر دیتی ہوں اور امی جی کے لیے چائے بھی رکھ دیتی ہوں۔ ہاں جلدی کرو، اور تمہارے امیر دوست اگر ملنے آئے ہیں تو انہیں بولو کہ شاہویر کے آنے سے پہلے چلی جائیں۔ وہ تھکے ہارے گھر آتے ہیں تو انہیں گھر میں سکون چاہیے ہوتا ہے، مہمانوں کا میلہ نہیں۔ نائلہ نے ماہم کو گھورتے ہوئے کہا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماہم نے غصے سے گہرا سانس لیا۔ ایمن، تم یہ سب کیسے برداشت کرتی ہو؟ یہ نائلہ باجی خود تو 24 گھنٹے یہیں پڑی رہتی ہے اور تمہیں 1 منٹ کا سکون نہیں لینے دیتی۔ چھوڑو ماہم، ان کا مزاج ہی ایسا ہے، تم اب نکلو اس سے پہلے کہ شاہویر کے آنے کا وقت ہو جائے، ایمن نے بیگ کو الماری میں چھپاتے ہوئے کہا۔ ماہم نے ایمن کو خدا حافظ کہا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایمن نے ایک لمبا سانس لیا اور کچن کی طرف بھاگی۔ اب اس کی زندگی کا ایک نیا اور خطرناک سفر شروع ہو چکا تھا جس میں اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ شام کے 8 بجے شاہویر ہمیشہ کی طرح تھکا ہارا گھر لوٹا۔ ایمن نے اس کا بیگ پکڑا، اس کے لیے پانی لائی اور کھانا میز پر لگایا۔ شاہویر کھانا کھاتے ہوئے کافی خاموش تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مارکیٹ میں آج کوئی پریشانی ہوئی ہو۔ شاہویر، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، ایمن نے نرمی سے پوچھا۔ شاہویر نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے کہا، ہاں بس مارکیٹ میں چچا کے ساتھ تھوڑی بحث ہو گئی تھی،
مال کی ڈلیوری لیٹ ہو گئی تو گاہک خراب ہو رہے ہیں، اوپر سے دکان کا کرایہ بھی بڑھ گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بار خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ بیگم شفیق نے چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا تم فکر کیوں کرتے ہو، اللہ مالک ہے۔ ویسے بھی اس گھر کے خرچے تو اتنے زیادہ نہیں ہیں، بس یہ نائلہ کے سسرال والے تھوڑے تنگ کر رہے ہیں، اس کے شوہر کی نوکری کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے وہ بھی یہیں رہے گی۔ شاہویر نے ایک آہ بھری، جی امی کوئی بات نہیں، نائلہ باجی ہماری اپنی ہے، وہ جتنی چیر چاہے یہاں رہ سکتی ہے، میں بس ویسے ہی مارکیٹ کی وجہ سے تھوڑا تھکا ہوا تھا۔ ایمن خاموشی سے شاہویر کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ شاہویر سے کہے کہ اگر وہ پڑھ لکھ جائے تو وہ بھی نوکری کر کے اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہے، لیکن شاہویر کے چہرے کی سختی دیکھ کر اس نے اپنی زبان بند ہی رکھی۔ رات کی 11 بجے جب پورا گھر گہری نیند سو گیا اور شاہویر کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی تو ایمن نے بستر سے پاؤں نیچے اتارے۔ اس نے احتیاط سے الماری کھولی اور کپڑوں کے پیچھے سے ماہم کی دی ہوئی کتاب اور ایک چھوٹا سا رجسٹر نکالا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں فرش پر بیٹھ گئی جہاں زیرو کا ایک چھوٹا سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ روشنی اتنی مدھم تھی کہ الفاظ بامشکل نظر آ رہے تھے، لیکن ایمن کے اندر کی لگن اتنی تیز تھی کہ اسے کسی بڑی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے رجسٹر کھولا اور اپنے پہلے چیپٹر کے نوٹس بنانا شروع کر دیے۔ رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ایمن کی پینسل رجسٹر پر چل رہی تھی۔ اسے پڑھتے ہوئے ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا، جیسے وہ اس چھوٹے سے کچن اور سسرال کی بندشوں سے نکل کر ایک آزاد دنیا میں آ گئی ہو۔ وہ 2 گھنٹے تک مسلسل پڑھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں تھکن سے بند ہونے لگیں۔ اس نے جلدی سے کتابیں واپس الماری میں چھپائی اور بستر پہ آ کر لیٹ گئی۔ یہ ایمن کا روز کا معمول بن گیا۔ صبح 6 بجے اٹھنا، گھر بھر کی صفائی کرنا، ناشتہ بنانا، ساس کی دوائیاں وقت پر دینا، نائلہ کے طنز ٹھہرنا اور رات کو سب کے سو جانے کے بعد چھپ کر پڑھنا۔ اس دہری زندگی نے اسے جسمانی طور پر بہت ہی تھکا دیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان رہنے لگا تھا جسے دیکھ کر نائلہ اکثر شک کرتی تھی۔ ایک دن دوپہر کو ایمن کچن میں رات کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی کہ نائلہ وہاں آئی۔ اس نے ایمن کو غور سے دیکھا اور بولی، ایمن میں پچھلے چند دنوں سے دیکھ رہی ہوں تمہاری آنکھوں کے نیچے یہ سیاہ حلقے کیسے پڑ رہے ہیں؟ رات کو تم اتنی جلدی کمرے میں چلی جاتی ہو، پھر بھی ایسے لگتا ہے جیسے تم سوئی ہی نہیں ہو۔ ایمن کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، وہ باجی بس رات کو اکثر شاہویر کے سر میں درد ہوتا ہے تو میں مالش کرتی ہوں، اور ویسے بھی مجھے رات کو جلدی نیند نہیں آتی۔ چلو جو بھی ہے، لیکن کام میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ امی کہہ رہی تھی کہ کل ہمارے کچھ رشتے دار آ رہے ہیں تو صفائی اچھی سی ہونی چاہیے، اور کھانے میں بریانی اور قورمہ بنے گا۔ نائلہ نے حکم چلاتے ہوئے کہا، جی باجی میں صبح جلدی اٹھ کر سب کر لوں گی۔ ایمن نے سر جھکا کر کہا۔ اگلا دن ایمن کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ صبح سے ہی گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ ایمن اکیلی کچن میں کھڑی گرمی جھیل رہی تھی، جبکہ نائلہ اور بیگم شفیق ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مہمانوں کے ساتھ گپیں ہانک رہی تھی۔ ایمن نے اکیلے 20 لوگوں کو کھانا تیار کیا، چائے بنائی، برتن دھوئے اور مہمانوں کے آگے پیش کیے۔ شام کو جب سب مہمان چلے گئے تو ایمن کی حالت ایسی تھی کہ اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس کی کمر میں شدید درد تھا اور سر پھٹ رہا تھا۔ شاہویر جب رات کو آیا تو اس نے ایمن کی یہ حالت دیکھی۔ ایمن تم ٹھیک تو ہو؟ چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ شاہویر نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں شاہویر، بس دن بھر مہمان تھے تو تھوڑی تھکن ہو گئی ہے، ایمن نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، تم واقعی بہت محنت کرتی ہو ایمن، امی بھی کہہ رہی تھی کہ آج تم نے کھانا بہت ہی اچھا بنایا تھا، مجھے تم پہ فخر ہے کہ تم میرا اور گھر کا اتنا اچھے سے خیال رکھتی ہو۔ شاہویر کی یہ تعریف سن کر ایمن کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ کاش شاہویر اس محنت کو اس کی پڑھائی میں بھی تسلیم کرتا۔ وہ شاہویر سے بولی، شاہویر اگر میں اس گھر کے سارے کام اسی طرح اچھے سے کرتی رہوں اور کبھی اپنی کسی خوشی کے لیے کچھ کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے روکیں گی؟ شاہویر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سی خوشی ایمن؟ تمہیں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ میں دکان سے جو بھی کماتا ہوں سب امی کو دے دیتا ہوں تاکہ گھر اچھے سے چلے۔ تمہیں جو کپڑے جوتے چاہیے ہو تو ممی سے کہہ دیا کرو، اب اس کے علاوہ ایک عورت کو کیا خوشی ہوتی ہے؟ شاہویر کا یہ جواب سن کر ایمن کو اندازہ ہو گیا کہ شاہویر کی سوچ کو بدلنا ناممکن ہے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بولی، نہیں کچھ نہیں، میں بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ آپ کپڑے چینج کر لیں، میں کھانا لاتی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور امتحانات کے دن قریب آتے گئے۔ ماہم ہر ہفتے کسی نہ کسی بہانے ایمن سے ملتی اور اس سے رول نمبر سلپ اور امتحانات کی ڈیٹ شیٹ لا کر دیتی۔ ایمن کی تیاری مکمل تھی، لیکن اب سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ پیپرز دینے یونیورسٹی کیسے جائے گی۔
5 دن تک روزانہ صبح 3 گھنٹے کے لیے گھر سے غائب رہنا، وہ بھی ساس اور نائدہ کی موجودگی میں، ایک ناممکن کام تھا۔ ایمن، تمہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہی ہوگا، ماہم نے فون پر پریشانی سے کہا۔ اگر تم پیپرز دینے نہیں آئی تو تمہاری پورے سال کی محنت اور میری فیس سب ضائع ہو جائے گی۔ میں سوچ رہی ہوں ماہم، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا، ایمن نے بند کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا۔ آخر کار ایمن نے ایک پلان بنایا۔ اس کے والد کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی امی سے بات کرے گی کہ وہ شاہویر کو فون کر کے کہے کہ ایمن کو کچھ دنوں کے لیے گھر بھیج دیں، کیونکہ والد کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ ایمن نے اپنی ماں کو فون کیا اور روتے ہوئے اپنی پڑھائی اور امتحانات کے بارے میں سب سچ سچ بتا دیا۔ اس کی ماں پہلے تو بہت ڈر گئی کہ اگر سسرال والوں کو پتہ چلا تو بیٹی کا گھر برباد ہو جائے گا، لیکن ایمن کے عزم اور اس کی پڑھائی کا شوق دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ اگلے ہی دن ایمن کی ماں کا شاہویر کو فون آیا۔ انہوں نے بہت ہی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایمن کے ابا کی طبیعت بہت ناساز ہے اور گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں، اس لیے اگر ایمن 5-6 دن کے لیے آ جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شاہویر نے اپنی ماں سے مشورہ کیا۔ بیگم شفیق نے پہلے تو منہ بنایا کہ ابھی تو نائلہ کے سسرال سے آئے کچھ لوگ آنے والے ہیں، ایمن چلی جائے گی تو گھر کا کام کون کرے گی؟ لیکن شاہویر نے کہا، امی، کزن کا معاملہ ہے اور سسر صاحب کی طبیعت واقعی خراب ہے، اگر ہم نے نہ بھیجا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بس 5 دن کی بات ہے، نائلہ باجی ہاتھ بٹا لیں گی آپ کا۔ بہت ہی مشکل سے بیگم شفیق مان گئی اور ایمن کو 5 دن کے لیے اس کے مہکے جانے کی اجازت مل گئی۔ ایمن نے جب یہ سنا تو اس کے امڑتے ہوئے آنسو باہر نکل آئے۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ ایمن اپنے میکے پہنچ گئی، جہاں ماہم پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان 5 دنوں میں ایمن نے دنیا جہان سے بے خبر ہو کر صرف اپنے پیپرز پر دھیان دیا۔ ماہم اسے روز صبح اپنی گاڑی میں یونیورسٹی چھوڑتی اور پیپر ختم ہونے کے بعد واپس لاتی۔ ایمن کے تمام پیپرز بہت ہی شاندار ہوئے تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اس بار بھی بورڈ کی طرح یونیورسٹی میں نمایاں پوزیشن حاصل کرے گی۔ 5ویں دن کا آخری پیپر دے کر جب ایمن یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو پچھلے 1 سال سے غائب تھی۔ اس نے ماہم کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ماہم، میں بتا نہیں سکتی کہ میں آج کتنی خوش ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دوبارہ سانس لے رہی ہوں۔ مجھے تم پر پورا یقین تھا ایمن۔ اب دیکھنا، جب رزلٹ آئے گا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، ماہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن ایمن کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جب وہ شام کو واپس اپنے سسرال پہنچی تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ شاہویر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ بیگم شفیق اور نائلہ بھی وہیں موجود تھیں اور ان کے تیور بتا رہے تھے کہ کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ ایمن نے ڈرتے ڈرتے اپنا بیگ سائڈ پہ رکھا اور شاہویر کے قریب جا کر بولی، السلام علیکم شاہویر، آج آپ دکان سے اتنی جلدی آ گئے؟ شاہویر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ یہ یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ ایمن کی رول نمبر سلپ تھی، جو ایمن جلدی میں الماری کے نچلے خانے میں اپنے کپڑوں کے پیچھے بھول گئی تھی، اور ایمن کی غیر موجودگی میں نائلہ نے صفائی کرتے ہوئے اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ یہ کیا ہے ایمن؟ شاہویر کی آواز میں غصے کی وجہ سے لرزش تھی۔ ایمن کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا رنگ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا اور اس کی نظریں زمین سے چپک گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ایمن، یہ یونیورسٹی کی رول نمبر سلپ تمہاری الماری سے کیسے نکلی اور اس پر تمہارا نام اور تصویر کیوں ہے؟ شاہویر صوفے سے کھڑا ہو گیا اور اس کے قریب آ کر چلایا۔ بیگم شفیق نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، دیکھ لیا شاہویر، میں نہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی بہت چالاک ہے۔ باپ کی بیماری تو صرف بہانہ تھا، یہ مہکے جا کر عیش کر رہی تھی اور یونیورسٹی کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ہماری پیٹھ پیچھے اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ نائلہ نے بھی اپنی طنز کا تیر چلایا، اور نہیں تو کیا امی، دن بھر معصوم بن کے گھومتی ہے اور راتوں کو چھپ چھپ کے پتہ نہیں کیا کرتی رہی۔ شاہویر، تمہاری تو غیرت کو چیلنج کیا ہے اس نے۔ ہمارے خاندانوں میں آج تک کسی عورت نے شوہر سے چھپ کر ایسا کام نہیں کیا۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر شاہویر سے کہا، شاہویر، میری بات سنیں، پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں صرف پڑھنا چاہتی تھی۔ خاموش رہو، شاہویر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ایمن، تم نے اس پورے گھر کو دھوکہ دیا۔ میں نے تمہیں صاف منع کیا تھا کہ مجھے اس گھر میں پڑھائی لکھائی کا کوئی جھنجھٹ نہیں چاہیے، لیکن تم نے میری بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تمہارے لیے میری مرضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے شاہویر، ایمن نے روتے ہوئے کہا، میں نے گھر کا کوئی کام نہیں چھوڑا۔ میں نے اماں جی کی، نائلہ آپی کی اور آپ کی ہمیشہ جان سے خدمت کی۔ میں تو بس رات کو پڑھتی تھی جب سب سو جاتے تھے۔ میں صرف اپنی ایک پہچان بنانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ ہاں،
ہمارے گھر میں شوہر سے چھپ کر کام کرنا گناہ ہے، بیگم شفق نے کڑک دار آواز میں کہا۔ شاہویر، اب یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ جو لڑکی شادی کے پہلے سال ہی اتنے بڑے جھوٹ بول سکتی ہے، وہ آگے چل کے پتہ نہیں کیا کرے گی۔ اسے ابھی کے ابھی اس کے گھر واپس چھوڑ کر آؤ۔ شاہویر نے ایمن کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ اس کے دل میں ایمن کے لیے محبت تو تھی، لیکن اس کی انا اور اس کی مڈل کلاس اصول اس وقت اس پر حاوی ہو چکے تھے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ایمن، تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ میں نے تمہارے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، لیکن تم نے میرے پورے خاندان کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا۔ شاہویر نے ایمن کا بیگ اٹھایا اور اسے دروازے کی طرف اشارے کرتے ہوئے بولا، چلو، میں تمہیں تمہارے محکے چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ تم ایک اچھی بیوی بن سکتی ہو اور اس پڑھائی کے بھوت کو اپنے سر سے اتار نہیں دیتی، تم اسی گھر میں رہو گی۔ ایمن نے نائلہ اور بیگم شفیق کی طرف دیکھا، جن کے چہروں پر اس وقت ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اپنی بکھری ہوئی ہمت کو جمع کیا اور شاہویر کی طرف دیکھے بغیر باہر کھڑی بائک کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس کے اندر کا عزم اب بھی زندہ تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ ایمن جب اپنے میکے پہنچی تو گھر کا منظر دیکھ کر اس کا دل مزید کٹ گیا۔ اس کے والد کمرے میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ بیماری کی وجہ سے بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ شاہویر نے ایمن کا بیگ صحن میں پٹکا اور بنا اندر قدم رکھے ایمن کی ماں سے روکھے پن سے بولا، خالہ جی، یہ اپنی بیٹی کو سنبھالیں۔ ہم نے بڑے چاو سے اپنے گھر کی بہو بنایا تھا، لیکن اسے ہمارے گھر کے طور طریقے پسند نہیں آئے۔ یہ ہم سے چھپ کر یونیورسٹی کے پیپرز دے رہی تھی اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ ہمارے خاندان میں ایسی لڑکیاں نباہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ یہیں رہے گی۔ جب اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ شاہویر یہ کہہ کر مڑا اور بائک سٹارٹ کر کے تیزی سے گلی سے باہر نکل گیا۔ ایمن کی ماں صدمے سے وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی اور ایمن خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی، لیکن اب اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور اپنے آنسوں کو بہنے دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں کمرے میں آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر بولی، ایمن، میں نے تجھے منع کیا تھا نا بیٹی، مڈل کلاس گھروں میں لڑکیوں کی ضد ہمیشہ ان کا گھر برباد کر دیتی ہے۔ دیکھ، اب شاہویر تجھے یہاں چھوڑ گیا۔ اگر تیرے ابا کو پتہ چلا تو ان کا دل یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ایمن نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور حوصلے سے بولی، امی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے شاہویر کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے صرف پڑھائی کی ہے اور میں اپنی سسرال کا کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا تھا۔ اگر وہ لوگ میری تعلیم کو ایک جرم سمجھتے ہیں تو یہ ان کی سوچ کی غلطی ہے، میری نہیں۔ آپ ابا کو کچھ مت بتائیے گا، ہم کہہ دیں گے کہ میں کچھ دن آپ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہوں۔ اگلے ہی دن ماہم کو جب ایمن کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ فوراً ایمن کے گھر پہنچی۔ ایمن کو اس حال میں دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ شاہویر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ماہم نے غصے سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا، ایمن، تم نے یونیورسٹی میں ٹاپ کرا ہے، تمہارے پیپرز اتنے اچھے گئے ہیں اور وہ جاہل انسان تمہیں اس بات پر گھر سے نکال گیا۔ تم بالکل فکر مت کرو، اب تم یہاں رہ کر سکون سے اپنے رزلٹ کا انتظار کرو گی اور آگے کی تیاری کرو گی۔ ایمن نے ایک لمبا سانس لیا۔ ماہم، مجھے شاہویر کے جانے کا دکھ ہے، لیکن مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ دن گزرتے گئے اور ایمن نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں اور اپنے والد کی دیکھ بھال میں خود کو مصروف کر لیا۔ وہ روزانہ شاہویر کے فون کا انتظار کرتی، لیکن شاہویر کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ شاہویر کا دل بھی ایمن کے بغیر اداس تھا، کیونکہ گھر میں ایمن کے جانے کے بعد کچن کا سارا کام نائلہ اور شفیق بیگم پر آ گیا تھا۔ نائلہ جو ہر وقت بھابھی پر حکم چلاتی تھی، اب اس خود چولہے کے آگے کھڑا ہونا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت چڑچڑی رہتی۔ ایک دن نائلہ نے چائے کا مگ میز پر پٹکتے ہوئے بیگم شفیق سے کہا، امی، اس ایمن کے بعد تو گھر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ یہ شاہویر کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو ہر وقت منہ لٹکائے پھرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایمن کو واپس لانے کے چکر میں ہے؟ بیگم شفیق نے آئینک ٹھیک کرتے ہوئے کہا، نہیں جائے گا وہ، میں نے اس کے کان ایسے بھرے ہیں کہ وہ جب بھی ایمن کے بارے میں سوچتا ہے اسے اپنا ٹوٹا ہوا بھروسہ یاد آتا ہے۔ مرد اپنی انا پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، اسے یہی گھر کا کام کرنے دو۔ جب تک ایمن معافی نہیں مانگے گی وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ شاہویر واقعی اندر سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کی انا اسے روک رہی تھی۔ دکان پر بھی اس کا دھیان نہیں لگ رہا تھا اور چچا اکثر اسے ٹوکتے تھے۔ تقریباً 2 ماہ اسی کشمکش میں گزر گئے اور پھر وہ دن آیا جس کا ایمن کو شدت سے انتظار تھا۔ یونیورسٹی کا رزلٹ آ گیا تھا۔ ماہم صبح سویرے ہی ایمن کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا لیپ ٹاپ تھا۔ دونوں سہیلیوں نے کانپتے ہاتھوں سے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ایمن کا رول نمبر ڈالا۔ جیسے ہی رزلٹ اسکرین پر کھلا، ماہم کی ایک چیخ نکل گئی، ایمن، تم نے پوزیشن لی ہے، تم پورے ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ آئی ہو۔
ماہم نے ایمن کو زور سے گلے لگا لیا۔ ایمن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی راتوں کو جاگنا، باورچی خانے کی مدھم بلب میں پڑھنا اور سسرال کے طنز سہنا سب آج وصول ہو گیا تھا۔ اس کے والد بھی کمرے میں آ گئے اور جب انہوں نے بیٹی کی اس کامیابی کا سنا تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے ایمن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولے، میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تیری خوابوں کے آگے اپنی مجبوریوں کی دیوار کھڑی کر دی تھی، لیکن تو نے ثابت کر دیا کہ تو میری شیر بیٹی ہے۔ یہ کامیابی صرف ایک رزلٹ نہیں تھا بلکہ ایمن کے لیے ایک نیا راستہ تھا۔ یونیورسٹی کی طرف سے پوزیشن ہولڈرز کے لیے شہر کی ایک بہت بڑی سافٹ ویئر ہاؤس اور مارکیٹنگ فرم میں انٹرنشپ اور جاب کا آفر لیٹر بھی ساتھ آیا تھا۔ ماہم نے فوراً کہا، ایمن، اب وقت آ گیا ہے کہ تم دنیا کو دکھاؤ کہ تم کیا چیز ہو۔ کل ہی تمہارا انٹرویو ہے اور تم وہاں جاؤ گی۔ ایمن نے اپنا بہترین لباس نکالا اور اگلے دن ماہم کے ساتھ اس بڑی کمپنی کے آفس پہنچی۔ اس کا انٹرویو بہت شاندار رہا۔ کمپنی کے مینیجر اس کی ڈگری، اس کی پوزیشن اور اس کے پراعتماد لہجے سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اسی وقت ایمن کو ایک اچھا ماہانہ پیکج پر اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ آفر کر دی۔ ایمن نے جب جاب لیٹر پر سائن کیے تو اسے لگا کہ اس نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا پہلا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ دوسری طرف شاہویر کے گھر میں حالات خراب ہو رہی تھی۔ شاہویر کے چچا نے اچانک کاروبار میں اپنا حصہ الگ کرنے کا کل سوچ لیا تھا کیونکہ ان کا بیٹا اب دکان پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ شاہویر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اکیلا پوری دکان کا کرایہ اور مال کا خرچہ اٹھا سکے۔ وہ شدید مالی بحران کا شکار ہو چکا تھا، گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو رہا تھا اور اوپر سے نائلہ کے شوہر کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے نائلہ اب مستقل طور پر اپنے بچوں کے ساتھ یہیں ڈیرہ ڈال چکی تھی، جس سے گھر کے اخراجات دگنے سے دگنے ہو گئے تھے۔ بیگم شفیق لاؤنج پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ شاہویر بیٹا، اب کیا ہوگا؟ بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا ہے، دکان کا کرایہ سر پر ہے اور رشتہ داروں کا قرضہ بھی دینا ہے، ہم تو سڑک پہ آ جائیں گے۔ شاہویر سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ امی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مارکیٹ میں کوئی مجھے ادھار مال دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر یہی حال رہا تو مجھے دکان بند کرنی پڑے گی۔ نائلہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، شاہویر، تم ایمن کے گھر والوں سے بات کیوں نہیں کرتی؟ ان کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہوں گے، کہلوائے تھے نا تم نے اس کے باپ سے۔ باجی، ان کے حالات ہم سے بھی زیادہ خراب ہے، ان کے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے؟ شاہویر نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں تھا اور اسے بار بار ایمن کی یاد آ رہی تھی جو مشکل وقت میں ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی تھی، لیکن اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے وہ آج اس سے دور تھی۔ اگلے دن شاہویر کسی کام سے شہر کے سب سے بڑے تجارتی مرکز گیا جہاں بڑی بڑی کمپنیوں کے دفاتر تھے۔ وہ سڑک پار کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک بہت ہی بڑی اور چمکتی ہوئی گاڑی پہ پڑی جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے جو لڑکی اتری اسے دیکھ کر شاہویر کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ ایمن تھی، لیکن وہ ایمن نہیں تھی جو کچن میں پیاز کاٹتے ہوئے آنسو بہاتی تھی۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت اور باوقار لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید لیپ ٹاپ بیگ تھا اور اس کے چہرے پر ایک عزم اور اعتماد تھا جو شاہویر نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ماہم بھی تھی اور کمپنی کے کچھ گارڈز اور ملازمین ایمن کو میم میم کہہ کر فائلیں دکھا رہی تھی۔ شاہویر دور کھڑا پگھلتے ہوئے وجود کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایمن جو اس کے گھر میں ایک عام سی ملازمہ کی طرح رہتی تھی، آج اتنے بڑے مقام پہ کھڑی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کے اسے پکارے، لیکن اس کی جیب میں موجود دکان کے واجب الادا بلوں کے کاغذات اور اس کے اندر کی شرمندگی نے اسے وہیں روک دیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ایمن سے کہا تھا، شادی کے بعد ڈگریوں کا کیا کام، عورت کا اصل کام صرف کچن سنبھالنا ہوتا ہے۔ آج ایمن نے بغیر کچھ کہے اپنی کامیابی سے شاہویر کے اس جملے کا جواب دے دیا۔ شاہویر خاموشی سے واپس مڑا، لیکن اس کے دماغ میں اب صرف ایمن کا وہ نیا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، ایک ہیرا کھو دیا تھا صرف اپنی جھوٹی انا کی خاطر۔ شام کو جب شاہویر گھر پہنچا تو گھر میں اندھیرا تھا کیونکہ بجلی کا بل جمع نہ ہونے کی وجہ سے میٹر کاٹ دیا گیا تھا۔ بیگم شفیق اور نائلہ موم بتی کی روشنی میں بیٹھی رو رہی تھی اور گرمی سے بے حال تھی۔ شاہویر صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے گہرا سانس لے کر اپنی ماں اور بہن کی طرف دیکھا۔ امی، باجی، آج میں نے ایمن کو دیکھا ہے۔ شاہویر کی آواز مدھم تھی۔ نائلہ نے جلدی سے پوچھا، کہاں دیکھا؟ کیا وہ اپنے میکے میں رو رہی تھی؟ شاہویر، اس سے بولو کہ اگر وہ واپس آنا چاہتی ہے تو معافی مانگے اور گھر کا کام سنبھالے۔ شاہویر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ نہیں باجی، وہ کسی کے آگے نہیں رو رہی، وہ شہر کی سب سے بڑی کمپنی میں ایک بڑے عہدے پر کام کر رہی ہے۔ اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے اور آج اس کے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے تھے۔
ہم نے جس گھر کی لونڈی سمجھ کے باہر نکالا تھا وہ آج اپنے پیروں پہ کھڑی ہو چکی ہے، اور یہاں ہمارے گھر میں بجلی کا بل بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر بیگم شفیق اور نائلہ کے چہرے پر ایک دم سانپ سونک گیا۔ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ شاہویر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں کل ایمن کے گھر جا رہا ہوں، اور اس بار میں اسے لینے نہیں بلکہ اپنے کیے کی معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ اگلی صبح شاہویر جب ایمن کے گھر کی گلی میں داخل ہوا تو اس کے قدم من بھر کے ہو گئی تھی۔ پچھلی بار وہ یہاں غصے اور اکڑ میں آیا تھا، لیکن آج اس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر بعد ایمن کی ماں نے دروازہ کھولا۔ شاہویر کو سامنے دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ شاہویر تم؟ جی خالہ جی، میں ایمن سے ملنے آیا ہوں، شاہویر نے انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ ایمن کی ماں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور خود کچن کی طرف چلی گئی۔ شاہویر صحن کے اس صوفے پر بیٹھ گیا جہاں 2 ماہ پہلے اس نے ایمن کا بیگ پٹکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمن کمرے سے باہر آئی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے چہرے کا وہی وقار اور عزم برقرار تھا، لیکن شاہویر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک خاموشی چھا گئی۔ ایمن؟ شاہویر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ میں یہاں تمہیں کوئی حکم دینے یا لینے نہیں آیا، میں صرف اپنی کیے کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ ایمن خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ شاہویر نے گہرا سانس لیا اور اپنی نم آنکھوں کے ساتھ بولا، کل میں نے تمہیں اسی بڑی ہلڈنگ کے بعد دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہیں کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے اپنی جھوٹی انا امی اور نائلہ باجی کی باتوں میں آ کر تمہارے خوابوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، تمہاری قابلیت کو کچن کے چولہے میں جلانا چاہا۔ ایمن، میں ایک روایتی جاہل مرد بن گیا تھا جو بیوی کو صرف پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ شاہویر کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایمن نے شاہویر کو اس طرح روتے ہوئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا دل پگھلنے لگا تھا، کیونکہ شاہویر سے وہ محبت کرتی تھی، لیکن وہ اپنی اس پہچان کو اب کھونا نہیں چاہتی تھی جو اس نے اتنی راتیں جاگ کر حاصل کی تھی۔ ایمن نے چند قدم آگے بڑھا کر کہا، شاہویر، میں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی، مجھے بس اس بات کا دکھ تھا کہ جس شوہر کے لیے میں دن بھر سسرال کی ہر سختی جھیلتی تھی، اس نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا اور میری تعلیم کو جرم بنا دیا۔ میں نے اپنے خوابوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے گھر کی عزت کا بھی خیال رکھا۔ میں جانتا ہوں ایمن، میں سب سمجھ چکا ہوں۔ شاہویر نے جلدی سے کہا، ہمارا گھر اس وقت سخت مالی بحران میں ہے، دکان بند ہونے کے دہانے پر ہے، بجلی کا میٹر کٹ چکے ہیں، امی اور نائلہ باجی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے اور اندھیرے میں بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم اپنی نوکری چھوڑ کر میرے گھر آؤ، تم اب جو کرنا چاہتی ہو، جیسے جینا چاہتی ہو، تمہیں پورا حق ہے۔ بس مجھے ایک موقع دو کہ میں ایک اچھا شوہر بن کر تمہارے سفر میں تمہارا ساتھ دے سکوں۔ ایمن نے شاہویر کے چہرے پر سچی ندامت دیکھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہویر دل کا برا نہیں ہے، وہ بس معاشرے کی پرانی سوچ کا شکار تھا۔ اب جب وہ خود بولنے کو تیار تھا تو ایمن کا دل بھی مان گیا۔ اس نے ایک متبسم نظر شاہویر پہ ڈالی اور بولی، شاہویر، میں واپس آؤں گی، لیکن اس شرط پر کہ اب اس گھر میں میری پڑھائی اور میرے کریئر کو کوئی رکاوٹ نہیں سمجھے گا۔ میں گھر کی ذمہ داریاں بھی اٹھاؤں گی اور اپنے خوابوں کو پورا بھی کروں گی۔ شاہویر کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا، تمہیں کوئی نہیں روکے گا ایمن، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اگلے دن ایمن جب واپس شاہویر کے گھر پہنچی تو گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ بیگم شفیق اور نائلہ لاؤنج میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ایمن کو دیکھتے ہی بیگم شفیق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے ایمن کو گلے لگایا، ایمن بیٹی، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے تمہاری قدر نہیں کی۔ بیگم شفیق نے روتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے بھی شرمندگی سے نظریں جھکا کر کہا، ہاں بھابھی، مجھے معاف کر دے، میں نے ہمیشہ آپ کو تپایا، لیکن آپ نے پھر بھی آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایمن نے نائلہ کا ہاتھ تھام لیا، باجی، پرانی باتوں کو بھول جاؤ، اب ہم سب مل کر اس گھر کو چلائیں گے۔ ایمن نے اس دن اپنی پہلی تنخواہ اور ماہم کی مدد سے گھر کے واجب الادا ادا کیے اور دکان کا قرض اتارا۔ بجلی کا میٹر دوبارہ لگ گیا اور پورے گھر میں ایک بار پھر روشنی ہوگی۔ شاہویر کی دکان کا بحران بھی ایمن کے مشوروں اور ان کی مارکیٹنگ کی فرمائش کی وجہ سے دور ہونے لگا۔ شاہویر اب روز شام کو دکان سے جلدی آتا تاکہ ایمن کی تھکن بانٹ سکے، اور کبھی کبھی کچن میں اس کا ہاتھ بھی بٹا دیتا۔ ایک شام ایمن لاؤنج کے اسی صوفے پر بیٹھی اپنے لیپ ٹاپ پر کمپنی کا کچھ کام کر رہی تھی، اور شاہویر اس کے لیے چائے کا مگ بنا کر لایا۔ یہ لو ایمن، تمہاری کڑک چائے، شاہویر نے مسکرا کر مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایمن نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر شاہویر کو دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں آج وہی چمک اور سکون تھا جو کالج کے دنوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس کے پاس اس کی اپنی ایک پہچان تھی، ایک ایسی پہچان جو اس نے اپنی خاموش جدوجہد سے کمائی تھی۔ اس نے چائے کا مگ اٹھایا اور شاہویر کا ہاتھ تھام کر بولی، شکریہ شاہویر، میری زندگی میں یہ روشنی واپس لانے کے لیے۔ شاہویر نے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے متمقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ہمسفر بن کر زندگی کی راہ پر آگے بڑھ رہی تھی، جہاں عورت کے خوابوں کو کچلا نہیں بلکہ عزت دی جاتی تھی۔